वो सोकर खासी देर से उठी, रात भर सो ना सकी तो फजर के करीब ही आंख लगी थी। सिस्टर मेरीन बेड साइड टेबल से दवाएं रख रही थी। उसे जागते देखकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मिसिस हमायो, हाउ आर यू? फाइन, वो जबरन मुस्कुराई। किसका नाम उसके नाम के साथ जुड़ता था? वो जो खुद ही इससे दूर भागने लगा था। आपकी सिस्टर सुबह आई थी, आप सो रही थी, वो ये बुक देकर गई हैं। उसने साइड टेबल पे रखी किताब की तरफ इशारा किया। फरिश्ते आई थी, वो चौंकी, फिर उसके इशारा करदा किताब की तरफ देखा तो ठहर सी गई। सफ़ेद सादा जिल्द वाली तबीज़ किताब। उसका सांस रुक गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुस्तफ़ी कुरानी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। ये आपका कुरान है मैडम? सिस्टर मैरी ने उसे मुतवज्जा पाकर एहतियात से कुरान उठाकर उसके सामने किया। उसने बेकरारी से उसे थामा और फिर सीने से लगाया। यू लव योर होली बुक टू मच राइट? आपको अपनी मुकद्दस किताब बहुत अजीज़ है ना? वो मुस्कुरा कर कहती उसे बैठने में मदद देने लगी। ऑफ कोर्स सिस्टर, वो बहुत खुश थी। फिर वो बैठ गई तो सिस्टर मैरी ने उसके पीछे तकिए सेट कर दिए। फिर सिस्टर जाने कब वहाँ से गई, उसे पता भी ना चला। वो बस अपने कुरान में गुम थी। उसने धीरे से पहला सफ़ा खोला तो अरबी इबारत से मुज़य्यन अवाराक सामने आई। उसका दिल एकदम रोहब से भर गया। हाथ ज़रा से कपाए, लब लर्जे, आंखों के गोशे भीगते चले गए। ओ खुदाया, वो कितनी नवाजी गई थी। उसे अल्लाह ने अपने कलाम को थामने का मौका दे दिया था। वो उसकी सुन लेता था और उसको मुखातब भी करता था। बरसों का ये साथ भला कैसे टूट सकता था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इसे भूला नहीं था, उसने इसे याद रखा हुआ था। मखमल इब्राहिम अपने रब ताला को याद थी। क्या उसे वाकई अब कुछ और चाहिए? उसने शुरू के चंद सफ़हात पलटे। समझ में नहीं आ रहा था किधर से पढ़ना शुरू करे। फिर फिर उसने आगाज़ में रखे एक बुक मार्क से खोला। वो सूरत बकरा के दरमियान से खुला था। दूसरे सिपारे के अवाइल से बरसों पुराना बुक मार्क, जाने कब उसने उधर रखा था। उसने धड़कते दिल से पढ़ना शुरू किया। बस तुम मुझे याद रखोगा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करना। आंसू उसके रुखसानों से फिसलकर गर्दन पे लुढ़क रहे थे। वो कहना चाहती थी कि मैंने आपको खुशी में याद रखा, आप मुझे गम में मत भूलिएगा, मगर लब खुल ना पाए। उसने आगे पढ़ा, ए ईमान वालो, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। साथ ही हाशी में पेन से छोटा छोटा कुछ लिखा था। उसने कुरान करीब करके पढ़ना चाहा। वो उसके अपने लिखे तफसीर नोट्स थे। मुसीबत में सब्र और नमाज वो कुंजियाँ हैं जो आपको अल्लाह ताला का साथ दिलवाती हैं। इनके बगैर ये साथ नहीं मिलता। इसलिए कोई मुसीबत आए तो नमाज में ज़्यादा तवज्जो और लगन होनी चाहिए। मुसीबत में खामोशी के साथ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होकर जो कुछ मौजूद है उस पर शुक्र करना और अल्लाह के आगे अच्छी की उम्मीद रखना सही माना में सब्र है। ये सब उसने लिखा था। वो अपने लिखे पे हैरत ज़दा सी रह गई। क्लास में आके बैठना, टीचर की हर बात, हर एक नोट करना, वो सब उसे कितना फ़ायदा देगा उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। उसने कदरी आगे से बढ़कर और देखा, और अलबत्ता हम तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ ज़रूर आजमाएंगे, यानी खौफ से और भूख से, जानों और मालों से, और फलों के नुकसान से। और खुशखबरी दे दो उनको जो सब्र करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन्हीं लोगों पे उनके रब की तरफ से इनायतें और रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। उसने साथ हाशिए में लिखे अपने अल्फाज पढ़े। साबरीन का मुसीबत में बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि दरअसल ये अल्फाज उन दो अकायद की तरफ इशारा करते हैं जिनमें जमे बगैर कोई सब्र नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, अकीदा तौहीद है, और व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, अकीदा आखिरत पे ईमान है कि हर दुख और मुसीबत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और अगर कुछ साथ रहेगा तो सिर्फ आपके सब्र का अजर। उसने अगली आयत पढ़ी, बेशक सफ़ा और मरवा शायर अल्लाह में से हैं, तो जो कोई हज का इरादा करे, सब्र के फ़ौरन बाद सफ़ा और मरवा और हज का जिक्र। वो ज़रा सी हैरान हुई, फिर अपने हाथ के लिखे नोट्स पढ़े। सफ़ा और मरवा दरअसल एक औरत के सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर किसी तख्ते सहरा में छोड़ दिया जाए और आप इस तवक्कुल पे कि अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा सब्र करें, तो फिर आबे ज़मज़म के चश्मे फूटते हैं। उसके बेकरार दिल को जैसे ढेरों ठंडक मिल गई थी। आंसुओं को करार मिल गया, अंदर बाहर सुकून सा उतर गया, और उसके बाद जैसे गहरी खामोशी छा गई। सारे मातम दम तोड़ गए। उसे सब्र आ ही गया। अब रोने का पहर तमाम हुआ था।
کتاب اللہ اس کے پاس تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی۔ دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ ایک سال جو اس نے مائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا ایک پرسکون منچاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ اس سے کا مکہ دور اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب اس کے ساتھ ہے تو کسی بھی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگوروں کے گوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ٹرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ، آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے، معلوم نہیں۔ وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے گوشے سے لے کر ہمیں نینوا کے مدارس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس پہ کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ مخمل نے ایک ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین، ہی واز مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ جل اٹھے تھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بے حد وجیز، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی تو کوئی بھی میری تعریف کرتا تو میں یہ کہتی، مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک ایک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے جھانکا، تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ مخمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے مخمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی، سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر چکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے گئی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اسے بنا کر رکھو اور اب اس کو بھگانا نہیں۔ گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا تو ہوگی نا۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور وہ ایک خیال سے اطمینان بخش ہو گئی۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر، اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانینت سے سوچا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ مخمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے سیدھے لمبے بال شانوں سے پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پہ یکا ڈھیروں تفکر امٹ آیا تھا۔ وہ چونکی، آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں، عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں۔ بس ادھر سے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال چال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں کے پردے میں بہت سے چہرے ابھرے، آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ
ان کو جانتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے، کوئی نام عطا پتہ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوس سی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتے آئی تو اس نے پوچھ ہی لیا، مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب۔ وہ اس کے برے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آن لوگ کبھی نہیں آئے، پتہ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچی کیے پونی باندھی اور پھر سندھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا، میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ مخمل پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا تھا۔ پھر مخمل کچھ پوچھ نہ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹس مرر سے اس کے چہرہ سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، پس مردہ بیمار روکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اسی طرح تازہ سی مخمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اس بیمار لاغر مخمل پہ یہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھرے گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت ہمایوں کا گھر، مخمل کا گھر، ہمایوں اور مخمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ خوبصورتی سے راستہ، کونا کونا چمکتا ہوا فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، کمتے پرتے، یہ سب اس سے پہلے گھر میں بھی تھا۔ وہ اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گو ترتیب میں تھی، مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔ ہر شے نئی تھی، جیسے ہمایوں تھا اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم خالی خالی آنکھوں سے دور و دیوار کو دیکھے گئی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید اسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہیں تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور ساری عمر اسی طرح رہ بھی سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعائیں نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہاں جاتی۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ مخمل سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے وہ پوچھ بیٹھی، ان کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اس سے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ مخمل ششدر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو کہ وہ مجھے یوں اکیلا تو نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہوش آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ مخمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو۔ وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں کے پرسنلز میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مخمل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا، لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتے، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلے کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں کی سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ مخمل، اگر وہ مجھے پسند کرتا تو میں اسے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے سمجھے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی، وہ تمہیں بھی تو پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ مخمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ سو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو مخمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل آئی۔ دن پسمردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کی زبردستی مجبور کرنے پہ لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی ہوتی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کبھی وہ کیاری میں گھوڑی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے کا فشت ہوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑ ہی جاتا ہے۔
فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمائیں رکھی ہوئی تھی، مگر تمام انتظامات اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی، نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی، مخمل یا ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی۔ تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر وہ بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی۔ ملازموں کی تنخواہیں ہمایوں دیتا تھا، فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لے تو تیمور اس سے بدتمیزی سے پیش آتا کہ الامان۔ مخمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو وہ چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے کر آتی تھی، خصوصاً چکن اور گوشت وہ ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا، اس نے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ کر دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔